क्या आपने कभी गौर किया है कि कायनात का हर ज़र्रा, चाँद, सितारे और हवाएं बग़ैर किसी गलती के एक ही निज़ाम के तहत कैसे चल रहे हैं? दरअसल ये पूरी कायनात एक ही कानून की पाबंद है और वो है इताअत। लेकिन इंसान, जिसे सोचने और फैसला करने की आज़ादी दी गई है, वो अपनी ज़िंदगी का असल मकसद और रास्ता खुद कैसे चुने? ये वो ज़बरदस्त और फ़िक्री सवाल है जिसका जवाब मौलाना सैयद अबू लाला मौदूदी की मशहूर किताब टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, जिसका उर्दू नाम रिसाला दीनियात है, में इंतहाई मंतकी अंदाज में दिया गया है। अगर आप इस्लाम को महज चंद रस्मों के बजाय एक मुकम्मल अक्ली और कायनाती ज़ाब्ता हयात के तौर पर समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन रहनुमा है। ये किताब इस बात का शानदार सबूत है कि इस्लाम सिर्फ माजी की कोई दास्तान नहीं, बल्कि आज के इंसान के हर फिक्री और अमली मसले का हतमी जवाब है। ये एक ऐसी तहरीर है जो आपके सोचने के ज़ाविये बदल देगी और इस्लाम की असल रूह को समझने में बेहद मददगार साबित होगी। दोस्तों, इस किताब के अगले और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने नए देखने वालों को खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसी शानदार किताबों के गहरे तज्ज़िये पसंद हैं और आप तारीख़ के पोशीदा हक़ाइक़ और तसव्वुफ़ के रूहानी सफ़र को समझने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल पर मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि तारीख़ के औराक़ और सूफिया की हिकमत से वो तमाम इल्म आप तक पहुँचाऊँ जो हमारी सोच को एक नया ज़ाविया दे सके। तो अगर आप इस इल्मी और फ़िक्री सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किताबों, तारीख़ और रूहानियत से मोहब्बत करते हैं। और बस यहीं से हम आज के इस गहरे तज्ज़िये का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं ये सोच रहा था कि जब हम इस किताब के पहले बाब पर गौर करते हैं ना, तो मज़हब का जो एक आम तसव्वुर पाया जाता है, उसमें और यहाँ जो हकीकत पेश की गई है, उसमें एक बहुत बड़ी खलीज है। हम तो अमूमन मज़हब को इंसान की निजी ज़िंदगी या बस चंद मखसूस इबादात तक महदूद समझते हैं, मगर मुसन्निफ़ ने इब्तिदा ही इस नुक्ते से की है कि इस्लाम कोई महदूद नज़रिया नहीं है, बल्कि ये तो पूरी की पूरी एक कायनाती हकीकत है। जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और देखें, इस कायनाती हकीकत को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें इस लफ्ज़ यानी इस्लाम की जो लिसानी और फ़िक्री बुनियाद है उसको समझना होगा। अरबी ज़बान में इस्लाम का बुनियादी मतलब इताअत और सपुर्दगी है, यानी खुद को मुकम्मल तौर पर किसी कानून या हाकिम के सामने सौंप देना। यानी एक तरह से मुकम्मल सरेंडर कर देना। हाँ, मुकम्मल सरेंडर। और इस तारीफ को जहन में रखकर जब हम कायनात के निज़ाम पर नज़र डालते हैं, तो एक बहुत ही मरबूत और मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क सामने आता है। अब आप देखें, सूरज का अपने मुकर्ररा रास्ते पर चलना, हवाओं का चलना, मौसमों का बदलना, ये सब आखिर क्या है? ये दरअसल उसी कायनाती कानून की मुकम्मल इताअत है जो उनके खालिक ने उनके लिए तय कर दिया है। और इस इताअत के दायरे में कोई बगावत नहीं है। बिल्कुल कोई बगावत नहीं है। हर चीज़ फितरी तौर पर मुस्लिम है। सही। और यहाँ एक और एंगल भी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, जो इस फ़लसफ़े को दीगर मज़ाहिब से बिल्कुल अलग कर देता है। अगर हम तारीख़ के औराक़ पलटें और दुनिया के बड़े मज़ाहिब के नामों पर गौर करें, तो एक पैटर्न नज़र आता है। जैसे ईसाईयत का नाम हज़रत ईसा से मंसूब है, बुद्ध मत की बुनियाद गौतम बुद्ध के नाम पर रखी गई, और यहूदियत का नाम यहूदा नामी कबीले या इलाके की वजह से पड़ा। यानी ये तमाम नाम किसी न किसी तारीखी शख्सियत या मखसूस ग्रोह के मोहताज हैं। जी बिल्कुल। जबकि इसके बरक्स लफ्ज़ इस्लाम किसी शख्स, कबीले या इलाके का नाम नहीं है। ये एक सिफाती नाम है, एक एट्रीब्यूटिव टाइटल है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये किसी मखसूस नस्ल की जागीर नहीं है, बल्कि जो भी इस सिफत को अपनाएगा यानी इताअत करेगा, वो मुस्लिम कहलाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और इस सिफाती नौइयत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इस तसव्वुर को ज़मानो मकान की कैद से मुकम्मल आज़ाद कर देता है। मतलब तारीख़ के किसी भी दौर में, दुनिया के किसी भी कोने में, जिस इंसान ने भी अपने खालिक की कामिल इताअत का फ़ैसला किया, वो इस फ़लसफ़े की रूह से मुस्लिम ही था। लेकिन मेरे ख़्याल में इस गुफ्तगू का जो सबसे पेचीदा और गौर तलब हिस्सा है ना, वो वहाँ आता है जहाँ इंसान के तबई वजूद और उसके शऊर का मुवाजना किया गया है। हाँ, वो जो इंसान के दो दायरों की बात की गई है। जी, इस नज़रिए के तहत इंसान की ज़िंदगी को दो वाज़ेह दायरों में तकसीम किया जा सकता है।
پہلا دائرہ اس کی حیاتیاتی اور طبعی زندگی کا ہے۔ اب دیکھیں، انسان کا دل ایک خاص ردم سے دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے آکسیجن جذب کر رہے ہیں، نظام انہضام اپنا کام کر رہا ہے۔ تو کیا انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے دل کو دھڑکنے سے روک دے؟ ظاہر ہے نہیں روک سکتا۔ یا وہ خون کی گردش کا راستہ بدل دے؟ نہیں نا، یہ پورا طبعی نظام مکمل طور پر الہی قوانین کا پابند ہے۔ اسے جدید دور کی ایک مثال سے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ فرض کریں انسان کا یہ جو طبعی وجود ہے نا، یہ ایک کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے۔ اب ہارڈ ویئر کے پاس اپنی کوئی مرضی تو ہوتی نہیں ہے، وہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح اسے بنانے والے نے ڈیزائن کیا ہے۔ اس ہارڈ ویئر کے چلنے کے اس عمل کو ہم حیاتیاتی یا انوالنٹری اطاعت کہہ سکتے ہیں، اور اس نظریے کے مطابق اس ہارڈ ویئر کی حد تک تو دنیا کا ہر انسان پیدائشی طور پر ایک مسلم ہے، چاہے وہ خدا کا منکر ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، چاہے وہ انکار ہی کرتا رہے، اس کا جسم تو اسی قانون کی اطاعت کر رہا ہے۔ لیکن اصل تنازع اور اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب ہم دوسرے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی اختیار یا فری ول کا دائرہ۔ یہ انسان کا وہ سافٹ ویئر ہے جہاں اسے یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے ڈاؤن لوڈ کرے، جو نظریہ چاہے اپنائے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کائنات کی باقی مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے۔ فرشتے یا کائنات کے بے جان ذرات جو ہیں وہ اس اختیار سے محروم ہیں، ان کے پاس اطاعت کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ مگر انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور خود فیصلہ کرے، اور پھر کتاب میں ایک مکمل مسلم اس شخص کو کہا گیا ہے جو اپنے اس ارادی اور اختیاری دائرے میں، یعنی اپنے سافٹ ویئر میں، بالکل اسی قانون کو نافذ کرنے کا شعوری فیصلہ کرتا ہے جس کی اطاعت اس کا ہارڈ ویئر غیر شعوری طور پر کر رہا ہے۔ واہ، کیا کمال بات ہے! جب انسان کی آزاد مرضی اور اس کی طبعی ساخت ایک ہی خالق کی اطاعت پر متفق ہو جاتے ہیں تو اس کی شخصیت کی تمام کشمکشی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا وجود ایک مکمل اور پرسکون اکائی بن جاتا ہے، اور وہ شعوری طور پر اس عظیم کائناتی توازن کا ایک فعال حصہ بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ شعوری ہم آہنگی اور سپردگی اسلام ہے تو پھر اس کا متضاد کیا ہے؟ مطلب جب انسان اپنے اس اختیار کو خالق کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو وہ کیفیت کیا کہلاتی ہے؟ اس کتاب میں اس حالت کو کفر کا نام دیا گیا ہے۔ عام فہم میں تو کفر کا مطلب صرف ماننے سے انکار کرنا سمجھا جاتا ہے نا، لیکن اگر ہم اس کے لغوی معنی کی گہرائی میں جائیں تو کفر کا مطلب ہے چھپانا یا پردہ ڈالنا۔ پردہ ڈالنا؟ یہ تو ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت لگتی ہے۔ جی، یعنی ایک انسان جو کفر کر رہا ہے وہ دراصل اپنی ہی فطرت پر پردہ ڈال رہا ہے۔ حقائق اس کے سامنے بکھرے پڑے ہیں، اس کا اپنا وجود خالق کی گواہی دے رہا ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اپنی عقل اور بصیرت پر ایک دبیز پردہ ڈال لیتا ہے۔ اور مصنف نے اس پردہ ڈالنے کے عمل یعنی کفر کی بنیادی طور پر 3 جہتیں یا ڈائمنشنز بیان کی ہیں۔ وہ 3 جہتیں کون سی ہیں؟ پہلی جہت جہالت ہے، اور یہ علم کی کمی نہیں ہے بلکہ حقائق کو دیکھ کر بھی ان سے منہ موڑ لینے والی جہالت ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک انتہائی پیچیدہ اور خودکار مشین دیکھیں جو بے شمار پرزوں سے مل کر کام کر رہی ہو تو انسانی عقل فوراً یہ تسلیم کرتی ہے کہ اسے کسی ماہر انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ خود بخود تو نہیں بن سکتی۔ بالکل۔ اب اگر کوئی شخص اس مشین کی کارکردگی پر ہزاروں صفحات لکھ دے مگر یہ ماننے سے انکار کر دے کہ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے تو اسے عقل مندی نہیں بلکہ شدید جہالت ہی کہا جائے گا۔ کائنات کے اس بے عیب نظام کو دیکھ کر اس کے چلانے والے کا انکار کرنا اسی جہالت کی ایک بڑی شکل ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد دوسری جہت سامنے آتی ہے جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور وہ ہے ظلم۔ اب ظلم کا لفظی معنی کسی بھی طاقت، صلاحیت یا وسائل کا بیجا اور غلط استعمال ہے، کیونکہ انسان کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اس کی عقل، اس کا جسم اور وہ تمام کائناتی وسائل جن پر اسے کنٹرول دیا گیا ہے وہ سب ایک امانت ہیں۔ اسے یوں سمجھیں جیسے کمپنی کے مالک نے اپنے ایک ملازم کو فنڈز اور اختیارات دیے تاکہ وہ کمپنی کے فائدے کے لیے کام کرے، مگر وہ ملازم ان اختیارات کو استعمال کر کے کمپنی کو ہی تباہ کرنے لگے۔ بالکل۔ انسان جب خدا کی دی ہوئی طاقتوں کو خدا ہی کی مرضی اور قوانین کے خلاف استعمال کرتا ہے تو وہ پوری کائنات کے نظام میں فساد پیدا کرتا ہے۔ وہ ان وسائل پر، اپنی ذات پر اور کائنات پر ایک بہت بڑا ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے۔
اور اسی ظلم کے تسلسل سے کفر کے تیسری جہت ابھرتی ہے جسے بغاوت اور احسان فراموشی کہا گیا ہے۔ خالق کی دی ہوئی زندگی اور وسائل پر پلنے کے باوجود اسی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا انسانی اخلاقیات کی سب سے نچلی سطح ہے۔ لیکن اس میں ایک لطیف فلسفیانہ نکتہ پوشیدہ ہے۔ اس بغاوت سے کائنات کے مالک کے اقتدار میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ اس بغاوت سے مکمل طور پر بے نیاز ہے۔ یعنی خدا کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا؟ ذرا بھی نہیں۔ در حقیقت انسان خود اپنی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کائناتی نظم سے کٹ پر تنہا رہ جاتا ہے اور اپنی روحانی اور اخلاقی تباہی کا سامان خود پیدا کرتا ہے۔ اس بغاوت اور کفر کے عملی نتائج کو سمجھنے کے لیے کتاب میں جو سائنسدانوں کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے نا، وہ اس فلسفے کی عملی افادیت کو بہت واضح کر دیتا ہے۔ اگر ایک سائنسدان جو کائنات کے خالق کو تسلیم نہیں کرتا، وہ قدرت کے قوانین پر تحقیق کرتا ہے، ایٹم کو توڑتا ہے یا جینیات کے راز دریافت کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے فطرت کو فتح کر لیا ہے اور اب میں اس دنیا کا خود مختار حاکم ہوں۔ اور یہی تکبر اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، یہ تکبر اور جواب دہی کا عدم احساس اسے ایسی ایجادات کی طرف دھکیل سکتا ہے جو بظاہر تو سائنسی کمال ہوں، لیکن حقیقت میں انسانیت کے لیے موت کا پیغام بن جائے، جیسے مہلک ترین کیمیائی یا جوہری ہتھیار۔ اس کی ایک واضح مثال ہے جہاں علم نے انسان کی فلاح کے بجائے اس کی تباہی کا راستہ ہموار کیا۔ اور اس منظر نامے کے بالکل برعکس، جب ایک فرما بردار یا مسلم سائنسدان انہی کائناتی رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے تو اس کی نفسیات بالکل مختلف ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر نئی دریافت، ہر نیا سائنسی قانون اس کے اندر تکبر پیدا کرنے کے بجائے اس کے دل میں خالق کی عظمت کا احساس مزید گہرا کر دیتا ہے۔ وہ اس علم کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک الہی امانت مانتا ہے۔ کیونکہ وہ خود کو جوابدہ سمجھتا ہے۔ بالکل، چونکہ اس کے اندر یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل اور ہر ایجاد کے لیے ایک اعلیٰ ترین ہستی کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس لیے وہ اپنے سائنسی علم کا رخ ہمیشہ انسانیت کی فلاح، بیماریوں کے علاج اور معاشرے کی بہتری کی طرف ہی موڑے گا۔ یہ موازنہ بڑی خوبصورتی سے ثابت کرتا ہے کہ عقیدہ صرف مسجد یا کسی عبادت گاہ کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست لیبارٹریوں اور معاشرے کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہیں سے اس فکری سفر کا وہ اگلا مرحلہ یعنی باب 2 شروع ہوتا ہے، جہاں اس تمام تر اطاعت اور جواب دہی کے احساس کی بنیاد تلاش کی جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان صرف اخلاقیات کی بنیاد پر ہر وقت تنہائی میں اور ہجوم میں صحیح راستے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اسے ایک مضبوط لنگر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس بنیاد کو ایمان کا نام دیا گیا ہے۔ کتاب میں ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ محض چند کلمات دہرا لینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہے پوری طرح جاننا، عقل کے ذریعے سے پرکھنا، اس پر کامل یقین رکھنا اور پھر اسے اپنے اندر اتار لینا کہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ اور اس رشتے کو بڑی عمدگی سے بیج اور درخت کی تمثیل کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ ایمان کو ایک بیج تصور کریں اور اسلام یعنی وہ عملی اطاعت جس کی ہم بات کر رہے تھے، وہ اس درخت کی مانند ہے جو اس بیج سے پھوٹتا ہے۔ یہ ایک اٹل طبی حقیقت ہے کہ بغیر بیج کے کوئی درخت وجود میں نہیں آ سکتا۔ اگر بیج کے اندر جان ہوگی، وہ صحت مند ہوگا، تبھی درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں گی اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف پھیلیں گی۔ اور اگر ایمان ہی کمزور ہو تو پھر اس کے اعمال کی عمارت بھی معمولی سے دباؤ سے گر جائے گی۔ اس لیے عملی اطاعت سے پہلے انسان کے اندر تصور خدا کا انتہائی واضح اور غیر متزلزل ہونا ضروری ہے۔ لیکن جب تصور خدا کی بات آتی ہے نا، تو محض یہ جان لینا کافی نہیں معلوم ہوتا کہ کائنات کا ایک بنانے والا ہے۔ ایک قانون ساز کا ہونا اور اس کی صفات کا علم ہونا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر توحید۔ اگر انسان کو یہ کامل یقین ہو جائے کہ تمام طاقتوں، وسائل اور نفع نقصان کا مالک صرف ایک ہے، تو وہ دنیا میں موجود دیگر طاقتوں اور فرعونی رویوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی، اور اسی طرح خدا کا علیم ہونا، یعنی اس کا ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننا، یہ وہ صفت ہے جو انسان کے اندر کا پولیس مین بن جاتی ہے۔ بالکل۔ قانون کا ڈر تو انسان کو صرف تب تک جرم سے روکتا ہے جب تک کیمرہ یا پولیس موجود ہو، لیکن خدا کے علیم ہونے کا یقین انسان کو رات کی تاریکی اور بند کمرے کی خلوت میں بھی گناہ سے روکے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا عمل دیکھا جا رہا ہے۔
اور اس پورے اخلاقی نظام کی عمارت جس ایک ستون پر سب سے زیادہ انحصار کرتی ہے وہ ہے آخرت اور جزا و سزا پر یقین۔ اگر ہم انسانی نفسیات کا مطالعہ کریں تو انسان کوئی بھی مشقت والا کام کسی حتمی مقصد یا نتیجے کے بغیر نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں ایمانداری اور دیانتداری سے زندگی گزارنے والے کا انجام بھی موت کے بعد مٹی ہو جانا ہے اور ساری زندگی ظلم اور بے ایمانی کرنے والے کا انجام بھی محض مٹی کا ڈھیر ہے، تو پھر وہ مشکل راستہ کیوں چنے گا؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ آخرت کا یقین ہی وہ محرک ہے جو اسے سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ جی، آخرت کا یقین وہ واحد طاقتور محرک ہے جو انسان کو باور کراتا ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر نیکی ہو یا برائی، ضائع نہیں ہوگا۔ یہی یقین اس کی اخلاقیات کو ہر قسم کی مادی لالچ سے بلند کر دیتا ہے۔ اسی ایمان یعنی بیج اور اعمال یعنی درخت کے باہمی ربط کی بنیاد پر مصنف نے انسانی معاشرے کو 4 واضح اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ یہ درجہ بندی انسان کے اپنے رویوں کو جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے۔ پہلی قسم تو ان افراد کی ہے جو سچے مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان کا بیج پوری طرح جڑ پکڑ چکا ہے اور ان کے اعمال مکمل طور پر ان کے عقیدے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یعنی ان کا ارادہ اور خالق کا قانون ایک ہی سمت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری قسم ان افراد کی ہے جو خطا کار ہیں لیکن مسلمان ہیں۔ میرے خیال میں یہ وہ درجہ ہے جہاں انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ کھڑا ہے۔ ان کا ایمان اتنا توانا نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت نفس کی خواہشات یا دنیاوی لالچ کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ پھسلتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی بھی کر بیٹھتے ہیں، مگر ان کی ایک خاصیت انہیں باغی ہونے سے بچا لیتی ہے، اور وہ ہے قانون کی حاکمیت کا اقرار۔ جی، جب وہ غلطی کرتے ہیں تو انہیں ندامت ہوتی ہے۔ وہ بغاوت نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کو حاکم مانتے ہیں۔ صحیح۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں باغی یا آؤٹ لاز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ درجہ بندی جدید ذہن کے لیے تھوڑی چیلنجنگ ہو سکتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ خدا پر ایمان تو نہیں رکھتے، لیکن وہ بظاہر بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رفائی ادارے چلاتے ہیں، انسانوں کی مدد کرتے ہیں، تو پھر انہیں باغی کیوں کہا گیا ہے؟ اسے ایک ریاستی مثال سے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی ملک کا شہری ہے، وہ ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کرتا ہے، ٹیکس وقت پر دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس ریاست کے آئین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور ریاست کے سربراہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دے، تو کیا وہ ریاست اس شخص کو محض اس لیے محب وطن مان لے گی کہ وہ ٹریفک کا قانون نہیں توڑتا؟ ہرگز نہیں۔ بغاوت تو بغاوت ہے۔ بالکل۔ کائنات کے اصل حاکم کو تسلیم کیے بغیر کیے گئے تمام اچھے کام اسی طرح بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کاموں کی حیثیت کٹی ہوئی شاخ جیسی ہے جس کا جڑ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور چوتھی اور آخری قسم ان افراد کی ہے جو انسانی تنزیلی کی بدترین شکل ہیں۔ یہ وہ بدترین مجرم ہیں جن کے پاس نہ تو ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اعمال میں کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اب تک کی گفتگو نے یہ تو واضح کر دیا کہ کائنات ایک قانون کی پابند ہے اور ایمان کی بنیاد پر اطاعت ضروری ہے، لیکن یہاں علم انسانی کی حدود پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ایک عام انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کی عقل کی ایک حد ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، فرشتوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، آخرت کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر انسان یہ سب کیسے جانے؟ کیا صرف عقل کافی ہے؟ انسانی عقل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ تو حق کو پہچاننے کا بنیادی ٹول ہے۔ عقل کم از کم اس نتیجے پر ضرور پہنچ جاتی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی خالق موجود ہے، لیکن عقل کی سرحدیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ خالق کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ انسان سے کیا چاہتا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جہاں خالص انسانی عقل ٹھوکر کھاتی ہے۔ اس لیے خدا نے انسان کو اس سخت آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا اور ان پر وحی نازل کی۔ اور یہاں آ کر وہ تصور متعارف ہوتا ہے جسے ایمان بالغیب یا اندیکھے پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ اکثر ماڈرن پڑھے لکھے انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اندھی تقلید یا بلائنڈ فیتھ ہے، لیکن کتاب میں دی گئی ڈاکٹر اور رہنما کی بہترین مثال اس الجھن کو دور کر دیتی ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے علاج نہیں کرتا، بلکہ ایک ماہر ڈاکٹر پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ جو دوا تجویز کرتا ہے، مریض کھا لیتا ہے۔ نہیں کیا گیا۔
مریض سب سے پہلے اپنی پوری عقل استعمال کر کے اس ڈاکٹر کی اہلیت کی تصدیق کرتا ہے، اس کی ڈگری اور تجربہ جانچتا ہے، اور جب مطمئن ہو جاتا ہے تب خود کو ڈاکٹر کی رہنمائی کے سپرد کرتا ہے۔ پیغمبروں پر یقین کرنا بھی اندھی تقلید نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل استعمال کر کے پیغمبر کی سچائی، ان کی پاکیزہ زندگی اور پیغام کی عقلی قوت کو پرکھتا ہے، اور پھر تسلیم کرتے ہوئے ان چیزوں پر یقین لاتا ہے جو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اور جب یہ شعوری اقرار ہو جاتا ہے تو پھر اندیکھے حقائق پر یقین لانا ایک منطقی تقاضا بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس پورے فلسفے کی تمام کڑیاں، یعنی اطاعت، انسانی اختیار، عقل کی کارفرمائی اور پیغمبر کی رہنمائی ایک ہی شاندار مرکز پر آ کر مل جاتی ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہماری سوچ کو اس مادی دنیا کی محدود سطح سے اٹھا کر کائنات کی وسعتوں میں لے جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس پورے نظام پر ایک طائرانہ اور گہری نگاہ ڈالیں تو اگر کائنات کا ہر بے جان ذرہ اور ہر ستارہ اپنے خالق کی غیر شعوری اطاعت کر کے ایک بے عیب اور پرسکون توازن میں ہے، اور انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی عقل کی کسوٹی پر پیغمبروں کی سچائی کو پرکھ کر مکمل شعور اور بیداری کے ساتھ اس کائناتی توازن کا حصہ بنے، تو پھر یہ گہرا اور حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے کامل اختیار سے اس اندیکھے پر یقین لے آتا ہے اور اپنی مرضی کو خالق کی مرضی میں ضم کر دیتا ہے تو اس کے شعور کی اصل سرحدیں کیا رہ جاتی ہیں؟ باب 3 رسالت۔ اگر انسانی عقل واقعی اتنی طاقتور ہے تو پھر کیوں انسانیت خدائی رہنمائی کے بغیر بار بار اخلاقی تاریکیوں میں گرتی رہی ہے؟ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم سید ابو العلا مودودی کی مشہور کتاب تفہیم الاسلام کے باب 3 کے دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ رسالت آخرکار اتنی ناگزیر کیوں ہے، بالکل، اور کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محض ایک وقتی یا روحانی پیغام نہیں تھا بلکہ انسانی تاریخ اور تہذیب کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ تو آئیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جی ضرور۔ اور دیکھیں، اس کتاب کے دلائل کا جو پہلو مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے صرف عقیدت یا اندھے یقین پر زور نہیں دیا ہے، بالکل، بلکہ انہوں نے عقل، مشاہدے اور وجدان کا ایک انتہائی متوازن امتزاج پیش کیا ہے۔ مطلب وجدان سے میری مراد ہماری وہ اندرونی آواز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ ہاں، ایک فطری احساس۔ بالکل وہی۔ یہ کتاب ہمیں محض جذبات کے بجائے شعوری اور عقلی تسلیم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، آج کے اس ماڈرن دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنی عقل کی بنیاد پر ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس اور کتنے ہی بہترین معاشی نظام بنا لیے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ انسان تو چاند اور مریخ تک پہنچ گیا ہے۔ تو کیا واقعی اکیلی عقل اتنی ناکام ہے کہ اسے کسی الہامی رہنمائی کی ضرورت پڑے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اکیلی عقل حتمی سچائی اور اخلاقیات طے کرنے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، مصنف اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے کھولتے ہیں۔ دیکھیں، عقل ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یعنی کشش ثقل کیسے کام کرتی ہے یا جہاز کیسے اڑتا ہے۔ ہاں، یعنی سائنس کا دائرہ کار۔ بالکل، لیکن عقل ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہماری زندگی کا حتمی مقصد کیا ہے، خیر اور شر کا حتمی معیار کیا ہے۔ یعنی سائنس اور عقل ہمیں کائنات کا میکانزم تو سمجھا سکتے ہیں لیکن اس کا مفہوم اور مقصد نہیں بتا سکتے۔ جی بالکل۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا فرق ہے۔ مصنف نے اس بات کو سمجھانے کے لیے انسان کی مادی اور روحانی ضرورتوں کا جو موازنہ کیا ہے نا، وہ کمال کا ہے۔ جی بالکل، وہ جو بچے کی مثال ہے۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ کائنات بنانے والے نے انسان کی چھوٹی سے چھوٹی مادی ضرورت کا کتنا باریک بینی سے انتظام کیا ہے۔ ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا دی، دیکھنے کے لیے روشنی دی، بے شک۔ حتیٰ کہ جب ایک بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو فطرت پہلے سے ہی اس کی ماں کے سینے میں اس کی خوراک اور دل میں بے پناہ محبت کا انتظام کر چکی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے عقل کے سفر کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ مصنف سوال اٹھاتے ہیں
کہ جس ہستی نے ہماری جسمانی بقا کے لیے اتنے حیرت انگیز، خودکار اور مکمل نظام بنائے ہیں، کیا وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا؟ بالکل، کیا یہ منطقی طور پر ممکن ہے کہ وہ ہمیں ہماری تخلیق کے سب سے بڑے اور بنیادی مقصد کے حوالے سے تنہا چھوڑ دے؟ کیا وہ ہمیں اندھیرے میں بھٹکنے دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح معاشرے میں مختلف کاموں کے لیے ماہرین ہوتے ہیں، اسی طرح اس روحانی رہنمائی کے لیے بھی کچھ ماہرین درکار ہیں۔ 100% درست۔ میں ظاہر ہے اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے کسی ہارٹ سرجن کے پاس تو نہیں جاؤں گی نا؟ اسی طرح زندگی کا مقصد جاننے کے لیے محض فلسفیوں پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، یہی دلیل مصنف بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں صلاحیتیں یکساں تقسیم نہیں ہوتیں۔ جیسے دنیا میں سائنس، فنون یا جنگی حکمت عملی کے لیے مخصوص ذہانت یا جینیس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح خدا کی پہچان اور اعلیٰ اخلاقیات کے لیے بھی خدا کچھ خاص انسانوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ان کا وجدان عام انسانوں سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ انہیں ہم نبی یا رسول کہتے ہیں۔ اور ان کے بغیر انسان بھٹک جاتا ہے۔ جی، ان سچے رہبروں کے بغیر انسان اپنی ہی بنائی ہوئی خواہشات کی بھول بھلیوں میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے، لیکن اگر ہم ذرا تاریخ کی بات کریں تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اس رہنمائی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اچھا، کیا انسان شروع سے ہی الگ الگ مذاہب اور عقائد میں بکھرا ہوا تھا؟ کتاب اس تاریخی پس منظر کو کس طرح پیش کرتی ہے؟ یہ تاریخ کا ایک بہت اہم باب ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ انسانیت کی شروعات کوئی بکھرے ہوئے غار نشینوں کے گروہوں سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک ہی جوڑے سے ہوئی تھی، حضرت آدم اور حوا۔ صحیح۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے، اور انہوں نے کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں دیا، بلکہ ایک ہی خدا کی بندگی یعنی اسلام کا سادہ درس دیا۔ یہ کتنی طاقتور سوچ ہے کہ انسانیت کی اصل اور اس کا ابتدائی مذہب ایک ہی تھا۔ بالکل ایک تھا۔ تو پھر یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ مطلب کس طرح آنے والی نسلوں نے اس سیدھے راستے کو بھلا دیا اور ایک خدا کو چھوڑ کر سورج، چاند، درختوں اور خود تراشے ہوئے بتوں کی پوجا شروع کر دی؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وقت کے ساتھ نسلیں پھیلتی گئیں۔ انسانوں نے اپنی محدود سوچ اور خوف کو مذہب میں شامل کر لیا، لیکن جب جہالت نے غلبہ پایا تو خدا نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے ہر قوم اور ہر خطے میں اپنے رسول بھیجے۔ ہاں، دنیا کی قدیم تہذیبوں میں اس کے آثار ملتے ہیں۔ جی، آپ کوئی بھی تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں الہامی رہبر کے آثار ضرور ملیں گے، اور ان تمام رسولوں کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا: توحید، اخلاقیات اور آخرت پر یقین۔ تو اگر پیغام ایک ہی تھا تو اتنے سارے مختلف انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ کیا ایک ہی نبی پوری دنیا کے لیے کافی نہیں تھا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں اس کی منطق سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، ابتدائی دور میں قومیں جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے کٹی ہوئی تھیں۔ سفر اور مواصلات کے ذرائع تو تھے نہیں۔ بالکل، ایک براعظم کے لوگوں کو دوسرے کا پتہ تک نہیں ہوتا تھا۔ جی، اس لیے ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی آئے۔ ان کی تعلیمات اس مخصوص قوم کی ذہنی حالت اور مقامی مسائل کے مطابق تھیں۔ لیکن جب دنیا کا ارتقاء ہوا، تجارت اور سفر بڑھا، تو دنیا سکڑنے لگی۔ بالکل، دنیا سکڑنے لگی، مختلف قومیں قریب آئیں، اور یہ وہ وقت تھا جب انسانیت فکری طور پر اتنی بالغ ہو چکی تھی کہ وہ ایک عالمگیر مذہب اور ایک حتمی رہبر کے پیغام کو سنبھال سکے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مودودی صاحب نے ظہور اسلام سے قبل کے عرب معاشرے کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بہت بھیانک نقشہ ہے۔ جی، یہ تاریخ کا ایک ایسا دور تھا جسے تاریکی کا غار کہا جا سکتا ہے۔ کوئی قانون نہیں، کوئی حکومت نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسلوں تک چلنے والی خونریز جنگیں، اور اخلاقی دیوالیہ پن اس حد تک تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جی بالکل۔ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، وہاں لوگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس حتمی پیغام کے لیے عرب ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس وقت تو روم اور فارس جیسی عظیم سلطنتیں موجود تھیں۔ ہاں، یہ سوال بہت سے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو ایک ایسے علاقے کا انتخاب کیوں جو تہذیبی لحاظ سے بالکل ایک بنجر ریگستان تھا؟ یہ مصنف کی سب سے شاندار تاریخی تشریحات میں سے ایک ہے۔ بظاہر روم اور فارس
تہذیب یافتہ نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کی تہذیبیں اندر سے انتہائی بوسیدہ اور اخلاقی طور پر کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ وہ طبقاتی نظام میں جکڑے ہوئے تھے۔ جی، ان کے مقابلے میں عرب کے لوگ تہذیبی اعتبار سے پسماندہ ضرور تھے، لیکن وہ فطری طور پر بہادر، آزادی پسند اور اپنے وعدوں کے پکے تھے۔ ان کی فطرت میں ایک طرح کی خامی یا رونس تھی۔ یعنی وہ کسی بڑی طاقت کے غلام نہیں تھے۔ بالکل غلام نہیں تھے۔ اور سب سے بڑی بات، ان کی زبان یعنی عربی اتنی طاقتور، فصیح اور وسیع تھی کہ وہ اس آخری الہامی پیغام کی گہرے مفاہیم ادا کرنے کے لیے دنیا کی سب سے موزوں زبان تھی۔ گویا عرب ایک ایسی خام اور بنجر زمین تھی جسے دنیا نے نظر انداز کر رکھا تھا، لیکن اگر اس میں صحیح بیج بویا جاتا تو وہ دنیا کا مضبوط ترین درخت بن سکتی تھی۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اور اسی پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا نمودار ہوتا ہے۔ کتاب ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا جو خاکہ پیش کرتی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا شخص جو بالکل ان پڑھ یعنی امی تھا، جی، جس نے کبھی کسی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی، یتیمی میں پرورش پائی اور اپنا وقت بکریاں چرانے اور تجارت میں گزارا۔ اور اس بدترین تاریک معاشرے میں جہاں ہر طرف اخلاقی برائیاں عام تھیں، اس ہستی کا کردار دیکھیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی جوئے یا بت پرستی کے قریب نہیں گئے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جی، ان کا کردار اتنا روشن تھا کہ وہ پورا جاہل معاشرہ بھی انہیں الامین اور الصادق کہہ کر پکارتا تھا۔ یہ سماجیات کی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ عموماً انسان اپنے ماحول کا اثر لیتا ہے، لیکن ان کی شخصیت اپنے بدترین ماحول سے مکمل طور پر بالاتر تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کی تربیت براہ راست خدا کی طرف سے ہو رہی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر ان کی زندگی کے 40 سال گزرنے کے بعد وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ غار ہرا کی تنہائیوں میں غور و فکر کے بعد ان کی زندگی میں اچانک ایک زبردست انقلاب برپا ہوا۔ جی، ایک خاموش تباہ انسان غار سے باہر آتا ہے اور ایک ایسا کائناتی پیغام دیتا ہے جس نے توحید اور انسانی برابری کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے، آخر وہ قوم جو ان کی سچائی اور امانت داری کی قسمیں کھاتی تھی، اچانک ان کی جان کی دشمن کیوں ہو گئی؟ ہاں، کیا ان کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ بالکل نہیں۔ مخالفت کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدیوں پرانے باطل عقائد، پادریوں اور سرداروں کی مذہبی جارحداری اور سب سے بڑھ کر ان کے نسلی اور طبقاتی غرور پر ضرب لگائی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی عربی کسی اجمی پر فضیلت نہیں رکھتا، امیر اور غریب کا کوئی پیدائشی فرق نہیں ہے۔ ان پر پتھراؤ کیا گیا، ان کے ماننے والوں کو تپتی ریت پر لٹایا گیا اور آخرکار انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن کیا ان سب تکلیفوں نے ان کے ارادے کو کمزور کیا؟ بالکل نہیں۔ مصنف اس مقام پر ایک زبردست عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ جب سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دنیاوی لالچ دیا، جی، وہ پیشکش کہ اگر بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ ہاں، کہ عرب کی ساری دولت تمہارے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، بس اس پیغام کی تبلیغ روک دو، اور ان کا جواب تاریخ کے پنوں میں استقامت کی سب سے بڑی مثال بن کر درج ہو گیا۔ بے شک۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی انسان جھوٹا ہوتا یا اقتدار کا بھوکا ہوتا تو وہ ایسی پیشکش کو فوراً قبول کر لیتا۔ دنیاوی لالچ کا یہ ٹھکراؤ ان کے سچے نبی ہونے کی سب سے بڑی عقلی دلیل ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے غیر جانبدار مورخ بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ جب ہم ان کی زندگی کا بحیثیت مجموعی تجزیہ کرتے ہیں تو مصنف بتاتے ہیں کہ یہ شخص تاریخ کا سب سے بڑا انقلابی اور تہذیبی موڑ لایا۔ بالکل۔ ذرا اس نفسیاتی پہلو پر غور کریں۔ ایک صحرا نشین شخص جس نے زندگی کے پہلے 40 سالوں میں کبھی کوئی سیاسی تقریر نہیں کی، کوئی فوج نہیں بنائی، وہ اچانک اپنی عمر کے دوسرے حصے میں دنیا کا سب سے بڑا مفکر، قانون دان اور جنرل بن کر ابھرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف الہامی رہنمائی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جی، کوئی بھی انسانی ذہن بغیر تیاری کے اتنی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اور ان کی لائی ہوئی تبدیلی صرف روحانی نہیں تھی، بلکہ اس نے انسانی سوچ کے ڈھانچے کو بدل دیا۔
مودودی صاحب بتاتے ہیں کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سوچ کو توہم پرستی سے نکال کر سائنٹیفک سوچ کی بنیاد رکھی۔ وہ سورج گرہن والا واقعہ؟ جی، جب ان کے بیٹے کے انتقال کے دن سورج گرہن لگا تو عام لوگوں نے سوچا کہ یہ سورج ان کے غم میں کالا ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے فوراً اس کی تردید کی اور بتایا کہ سورج اور چاند خدا کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے مشاہدے اور تجربے کی دعوت دی، جسے آج ہم سائنٹیفک اسپرٹ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی عملی کامیابیوں کو دیکھیں تو وہ بھی بے مثال ہیں۔ صرف 9 سال کے مختصر عرصے میں بغیر کسی جدید مواصلاتی نظام یا باقاعدہ فوج کے انہوں نے نہ صرف پورے عرب کو فتح کر لیا بلکہ ایک مکمل ریاستی نظام دیا۔ اور جنگ کے ایسے اخلاقی قوانین وضع کیے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنے گئے تھے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا، درختوں تک کو کاٹنے سے منع کیا۔ آج کی نام نہایت مہذب دنیا بھی جنگوں میں ان اصولوں کی پابندی نہیں کر سکی ہے، اور ان بے پناہ فتوحات کے باوجود ان کی ذاتی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ کچھ بھی نہیں۔ مکہ کے فاتح بن کر داخل ہوئے لیکن اسی مٹی کے کچے گھر میں رہتے رہے۔ کھجور کی خردری چٹائی پر سوتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ان کے بدترین دشمن سامنے کھڑے تھے۔ عام انسانی نفسیات تو انتقام مانگتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ اس عورت کو بھی معاف کر دیا جس نے ان کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ اخلاق اور درگزر کا ایسا معیار انسانی تخیل سے بالا تر ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مودودی صاحب کی یہ کتاب ہمیں اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ کوئی بھی کھلے ذہن والا شخص جب اس سیرت کا مطالعہ کرے گا تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض حالات کی پیداوار نہیں تھے۔ وہ تاریخ کے دھارے میں بہنے والے نہیں بلکہ تاریخ کو تخلیق کرنے والے تھے۔ بے شک، اور اسی نقطے سے ہم کتاب کے ایک اور انتہائی اہم عقیدے کی طرف آتے ہیں، ختم نبوت کا تصور۔ ہم نے تاریخ کو تو سمجھ لیا، لیکن کیا یہ تصور محض ایک جذباتی عقیدہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس منطق ہے کہ وہ آخری نبی کیوں ہے؟ یہ مصنف کا ایک اور شاہکار استدلال ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ختم نبوت تاریخ اور منطق کا ایک انتہائی واضح تقاضا ہے۔ وہ بڑی منطقی دلیل دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی اصل موت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جسمانی موت تو نہیں۔ بالکل نہیں۔ نبی کی اصل موت تب ہوتی ہے جب اس کا پیغام، اس کی تعلیمات مٹ جائیں یا ان میں اتنی ملاوٹ کر دی جائے کہ اصل اور نقل میں فرق نہ رہے۔ جیسا کہ پچھلی الہامی کتابوں کے ساتھ ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ پچھلے انبیاء کی زندگیوں میں ان کے ماننے والوں نے ہی اتنے افسانے اور کہانیاں شامل کر دیں کہ اصل تاریخی سچائی کھو گئی۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کے ذریعے آج بھی مکمل طور پر زندہ ہیں، کیونکہ ان پر جو کتاب نازل ہوئی، قرآن مجید، وہ اپنے ایک ایک حرف کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے۔ جی، اور صرف کتاب نہیں، ان کی زندگی کے روزمرہ کے اعمال، ان کے اقوال، ان کا سونا جاگنا، لوگوں کے ساتھ رویہ، ہر چیز اس قدر تفصیل اور صداقت کے ساتھ محفوظ ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ جب دین مکمل کر دیا گیا اور وہ پیغام پوری طرح محفوظ ہے تو عقل خود تقاضا کرتی ہے کہ کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بالکل، اگر منزل کا نقشہ مکمل ہو اور بالکل صحیح حالت میں آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو نیا گائیڈ نہیں چاہیے، آپ کو صرف اس نقشے پر چلنا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ خاتم النبیین ہیں۔ یہ مثال اسے پوری طرح واضح کر دیتی ہے۔ آج کی اس الجھی ہوئی دنیا کو واقعی کسی نئے نبی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ایسے کردار پیدا ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیے گئے اس مکمل اور عالمگیر نظام حیات کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ رسالت کا یہ علم صرف تاریخ کا کوئی پرانا باب نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا براہ راست تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سچائی، انصاف اور فکری آزادی کو کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ اور یہ علم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت کی بقا اسی خدائی رہنمائی سے وابستہ ہے۔
اگر ہم اپنی عقل اور اس الہامی نقشے کو ایک ساتھ لے کر چلیں تو ہم واقعی وہ پرامن معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جس کا خواب تاریخ کے ہر انسان نے دیکھا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، اگر ان الہامی رہبروں نے ہمیں کائنات کی حتمی سچائیاں، تاریخ کی الجھنوں کے جوابات اور زندگی گزارنے کا ایک مکمل نقشہ تھما دیا ہے، تو پھر ان اندیکھی حقیقتوں جیسے موت کے بعد کی زندگی اور فرشتوں کی اصل نوعیت کیا ہے، جن پر یہ حتمی پیغام ہمیں بغیر دیکھے غیر متزلزل یقین رکھنے کا تقاضا کرتا ہے؟ ایک نہایت طاقتور اور بنیادی سوال ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو محض ایک عقیدے کو یا چند الفاظ کی ادائیگی کو ایک مکمل، جامع اور انقلابی طرز حیات میں بدل دیتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم دراصل اسی سوال کی تلاش میں نکلے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ سید ابو العلا مودودی کی کتاب رسالہ دینیات یعنی ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام کا باب 4 ہے، جس کا عنوان ہے ایمانیات یا دی آرٹیکلز آف فیتھ۔ ہاں، آج ہمارا مقصد ان ایمانیات کو محض روایتی مذہبی معلومات کے طور پر پیش کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس موضوع پر بنیادی باتیں تو لگ بھگ سبھی جانتے ہیں۔ ہمارا ہدف اس فکری ڈھانچے کو سمجھنا ہے جو ایک انسان کے اندرونی اور سماجی وجود کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ مصنف نے جس طرح ان عقائد کو ایک مربوط فلسفے کے طور پر پیش کیا ہے، وہ واقعی ہمارے سوچنے کے روایتی انداز کو چیلنج کرتا ہے۔ اور میرا ماننا ہے کہ اس فکری سفر کی اہمیت آج کے دور میں واقعی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے دور کا حصہ ہیں جہاں معلومات کا ایک بے پناہ سیلاب ہے۔ انسان مختلف نظریات اور روزمرہ کی ذہنی الجھنوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ایسے میں کنفیوژن بہت عام ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ایسے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایمانیات، جنہیں اکثر صرف چند رسومات یا عبادات کی حد تک محدود سمجھ لیا جاتا ہے، دراصل ایک ایسا کتب نما ہیں جو اس انتشار کے طوفان میں انسان کو ایک واضح سمت فراہم کرتے ہیں۔ ایک فریم ورک دیتے ہیں۔ ہاں، ایک مکمل فریم ورک۔ یہ عقائد محض یہ نہیں بتاتے کہ کیا ماننا ہے، بلکہ یہ ایک ٹھوس عقلی جواز فراہم کرتے ہیں کہ انسان کو اس کائنات میں کس حیثیت سے اور کیسے جینا ہے۔ مصنف نے بڑی مہارت سے واضح کیا ہے کہ ایمان کا مطلب اندھا دھند پیروی نہیں، بلکہ شعوری اور منطقی قبولیت ہے۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں اس فریم ورک کے سب سے بنیادی ستون سے، یعنی توحید سے۔ ہم کلمے کے لغوی معنی پر وقت نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ ایک عام فہم بات ہے، لیکن مصنف یہاں جو سب سے دلچسپ زاویہ پیش کرتے ہیں وہ انسان کا نفسیاتی اور فکری ارتقاء ہے۔ یعنی کلمے کو محض طوطے کی طرح دہرانے اور شعوری طور پر اسے قبول کرنے کا فرق۔ ہاں، مطلب جیسے بیماری میں صرف نسخہ پڑھنے سے شفا نہیں ملتی، ویسے ہی کلمہ محض زبان سے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذہنی انقلاب ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مصنف اس ارتقاء کا ایک تاریخی اور نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس ابتدائی انسان کا جس نے اس کائنات میں آنکھ کھولی۔ اس نے خود کو بہت کمزور اور بے بس پایا۔ اس کے سامنے فلک بوس پہاڑ تھے، طوفان تھے، ندیاں تھیں، زلزلے تھے۔ درست۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے سے بڑی طاقت سے مروب ہوتا ہے۔ تو اس ابتدائی جہالت میں اس نے خوف زدہ ہو کر انہی مظاہر فطرت کی پوجا شروع کر دی۔ اس نے اپنے ہی خوف کو دیوتاؤں کا روپ دے دیا۔ یعنی وہ اپنی کمزوری کا حل ان طاقتوں کے آگے جھکنے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ بالکل، وہ سہارا تلاش کر رہا تھا۔ لیکن پھر جیسے جیسے انسان کی عقل میں پختگی آئی، اسے سمجھ آیا کہ یہ سورج، چاند اور ہوائیں تو خود کسی قانون کے پابند ہیں یا آزاد نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید ان کے پیچھے کچھ چھپے ہوئے دیوتا ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی دنیاوی بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح انسان نے شرک کی مختلف شکلیں ایجاد کیں۔ ہاں، لیکن جب انسان کا علم مزید بڑھا اور اس نے کائنات کی ہم آہنگی اور اس کے بے عیب نظام پر غور کیا تو وہ اس خالص حقیقت تک پہنچا کہ اتنی بڑی اور منظم کائنات ایک سے زیادہ خداؤں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نظامی درہم برہم ہو جاتا۔ مصنف یہی استدلال کرتے ہیں کہ اگر ایک خدا کی مرضی بارش برسانے کی ہو اور دوسرے کی نہ ہو تو یہ کائناتی نظام تو تباہ ہو جائے گا۔ یوں انسان بتدریج شرک کے اندھیروں سے نکل کر توحید کے عقلی اور منطقی مقام تک پہنچتا ہے۔
یہ بات نظریاتی حد تک تو بہت دلفریب لگتی ہے کہ انسان کائنات کی حقیقت کو پا لیتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا عملی اطلاق دیکھیں تو مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ عقیدہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ توحید کا سب سے انقلابی پہلو ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا عملی زندگی میں جہاں نوکری جانے کا ڈر ہو، بیماری کا خوف ہو یا معاشرے کا دباؤ ہو، کیا توحید کا عقیدہ واقعی انسان کو اتنا نڈر اور خوددار بنا پاتا ہے؟ مصنف اس فرق کو کیسے واضح کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور جبتا ہوا سوال ہے۔ مصنف کے نزدیک توحید کا اصل کمال یہی ہے کہ وہ انسان کی نفسیات سے ان تمام دنیاوی خوف کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ عام طور پر انسان کو دو ہی چیزیں کمزور یا بزدل بناتی ہیں، ایک موت کا خوف اور دوسرا یہ خیال کہ کوئی اور انسان یا طاقت اس کا رزق چھین سکتی ہے یا اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یعنی زندگی اور معاش کا خوف۔ بالکل، جب ایک انسان شعوری طور پر یہ مان لیتا ہے کہ نفع نقصان، زندگی موت اور رزق کا حتمی اختیار صرف ایک خدا کے پاس ہے، تو وہ دنیاوی طاقتوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور کوئی دنیاوی طاقت اسے اس سے پہلے نہیں مار سکتی، وہ نفسیاتی طور پر کتنا مضبوط ہوگا۔ اس کے اندر کی غلامی ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح حسد اور لالچ بھی اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ بالکل درست۔ اس سے ایک اور زاویہ میرے ذہن میں آتا ہے، اور وہ ہے اخلاقی آزادی اور تنہائی کا کردار۔ مصنف کے مطابق یہ عقیدہ انسان کو چھپے ہوئے گناہوں سے بھی روکتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، یعنی اگر کوئی شخص مکمل تنہائی اور گھید اندھیرے میں بھی ہے تو وہ کرپشن یا دھوکہ دینے سے ہچکچاتا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ خدا کی پولیس ہر وقت اسے دیکھ رہی ہیں۔ دنیا کے قانون سے تو بچا جا سکتا ہے، لیکن اس کی نظر سے نہیں۔ یہ تو انسان کے اندر ایک خودکار اخلاقی نظام نصب کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ فکری سفر ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان کی طرف مڑتا ہے۔ اب بظاہر ایک منطقی ذہن یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب خدا ہر جگہ موجود ہے اور سب کچھ اکیلا کر سکتا ہے تو پھر فرشتوں کے تصور کی کیا خاص ضرورت ہے؟ مطلب کیا یہ توحید کے تصور سے متصادم نہیں ہے؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن مصنف اس کی بڑی شاندار علمی وضاحت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق فرشتوں پر ایمان لانا دراصل توحید کو شرک کی ہر ملاوٹ سے پاک کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ بات ذرا وضاحت طلب ہے۔ فرشتوں پر ایمان توحید کو کیسے محفوظ کرتا ہے؟ ہم نے بھی بات کی کہ انسان کی تاریخ رہی ہے کہ وہ نادیدہ اور پراسرار طاقتوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ توحید کے عقیدے کو اس توہم پرستی سے بچانے کے لیے یہ واضح کیا گیا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں جو نادیدہ طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ خدا کی شریک یا اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، جیسا کہ قدیم معاشروں میں سمجھا جاتا تھا، بلکہ وہ اس کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ بالکل، ان کی اپنی کوئی آزاد مرضی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے مقرر کردہ طبعی اور انتظامی قوانین کے پابند کارندے ہیں۔ اس تصور سے انسان اس وہم سے نکل آتا ہے کہ اسے کائنات کے مختلف حصوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف نادیدہ طاقتوں کی پوجا کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدہ دراصل انسان کو توہم پرستی سے نکال کر عقل کی طرف لا رہا ہے، اور میں یہاں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گی کہ اس میں انسان کی اپنی فضیلت کا کتنا گہرا پہلو چھپا ہے۔ مصنف یاد دلاتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں سے حضرت آدم کو سجدہ کروایا تھا۔ ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں۔ یہ ایک بہت طاقتور تصویر ہے نا؟ انسان کے لیے اس سے بڑی ذلت اور فکری پستی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ان نادیدہ طاقتوں یا فرشتوں کے سامنے اپنا سر جھکائے یا ان سے مرادیں مانگے جنہوں نے خود انسان کی تخلیق کے روز اس کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ یہ نکتہ انسان کے مرتبے کو اس کائنات میں ایک انتہائی بلند مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ یقیناً یہ عقیدہ انسان کو کائنات میں اس کے اصل مقام یعنی اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان اس بات کا بھی اقرار ہے کہ کائنات میں ہم اکیلے نہیں ہیں اور کائنات کا ایک پورا نظم و نسق چل رہا ہے جس میں ہمارے اعمال کا مسلسل ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ یعنی ایک پورا انتظامی ڈھانچہ موجود ہے۔ ہاں، اب انسان کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی ایک خاص حیثیت ہے
اور یہ کائنات ایک باشعور ہستی چلا رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس انسان کو اپنی انفرادی اور سماجی زندگی گزارنے کا مینول کہاں سے ملے گا؟ کیا وہ خود ہی سب کچھ سیکھے گا اور تجربات کی بھٹی میں جل کر قوانین بنائے گا؟ اور یہیں سے آسمانی کتب پر ایمان کا عقیدہ اس فریم ورک کا حصہ بنتا ہے۔ مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے، اس کی عقل کی ایک حد ہے۔ عقل خواہشات اور تعصبات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ انسان کبھی بھی مکمل غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اس لیے انسانی تہذیب کو ایک مستند، غیر جانبدار اور الہامی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے جو مصنف نے بھی اٹھایا ہے۔ تورات، زبور اور انجیل کا تذکرہ تو ہے، لیکن اگر وہ بھی خدا کی کتابیں تھیں تو آج ان کی وہ حیثیت کیوں نہیں رہی؟ مصنف اس کا جواب محض مذہبی عقیدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ تاریخی حقائق کی روشنی میں دیتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ یہ ایک تسلیم شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ پچھلی الہامی کتابوں میں وقت کے ساتھ ساتھ انسانی کلام، تشریحات اور خیالات کی ملاوٹ ہو گئی۔ یعنی وہ اپنے اصل روپ میں محفوظ نہیں رہیں؟ جی، ان مذاہب کے اپنے محققین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کی کتابیں اپنے خالص ترین روپ میں آج موجود نہیں ہیں۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ وہ کتابیں جس دور اور جن قوموں کے لیے آئی تھیں ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ تو پھر قرآن کا مقام ان پچھلی کتابوں سے کس طرح مختلف ہے؟ مصنف نے اس کے لیے کیا دلائل دیے ہیں؟ مصنف قرآن کے امتیازی مقام کو کئی زاویوں سے واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس کی تاریخی اور لفظی حفاظت ہے۔ دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی زندہ زبان میں نازل ہوا جو آج بھی کروڑوں لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں، جبکہ پچھلی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ زبانیں یا تو متروک ہو چکی ہیں یا ان کے بولنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بالکل۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلی کتابیں ایک خاص وقت اور ایک خاص قوم کے مخصوص حالات کے لیے تھیں، لیکن مصنف کے مطابق قرآن کسی خاص جغرافیائی خطے یا قوم کے لیے نہیں بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک آخری اور جامع ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انسانی عقل سلیم یا انصاف کے خلاف ہو۔ لیکن ظاہر ہے یہ کتابیں آسمان سے براہ راست انسانوں کے ہاتھوں میں تو نہیں گری۔ ان کو پہنچانے، ان کی تشریح کرنے اور ان پر عمل کر کے دکھانے کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت تھی۔ یہیں سے ہم انبیاء پر ایمان کے تصور میں داخل ہوتے ہیں۔ مصنف اس بات کو کس طرح پیش کرتے ہیں؟ ہم یہ تاریخ کے تسلسل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ کائنات کے خالق نے انسان کو کبھی بھی اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا۔ ہدایت کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور تاریخ کے ہر دور میں جاری رہا۔ اسلامی روایات کے مطابق اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے۔ جی، اور یہاں مصنف جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ ہے عقیدے کی وحدت۔ عقیدے کی وحدت سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ان سب کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا؟ بالکل۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخ انسانی میں آنے والے ان تمام انبیاء کا دل سے احترام کرے۔ کسی ایک نبی کا انکار کرنا دراصل ان تمام انبیاء کی اس پوری کڑی کا انکار کرنے کے برابر ہے، کیونکہ سب کی بنیاد توحید ہی تھی۔ فرق صرف اس دور کے معاشرتی قوانین اور شریعت کے اطلاق میں تھا۔ درست، اور اس پوری کڑی کا اختتام ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ ہاں، اور مصنف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نبوت کے ختم کی جو منطق پیش کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر پہلے اتنے انبیاء آئے تو اب یہ سلسلہ کیوں رک گیا؟ اور اس کا جواب بہت منطقی ہے۔ مصنف اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو مٹ گئیں یا ان میں ملاوٹ ہو گئی اور وہ مقامی سطح تک محدود تھیں، لیکن آخری نبی کی زندگی کا ہر ایک گوشہ، ان کے اقوال، ان کے افعال، یہاں تک کہ ان کی نجی زندگی کے معاملات بھی پوری احتیاط کے ساتھ تاریخ میں دستاویزی شکل میں محفوظ ہیں۔ جب ایک مکمل اور محفوظ نقشہ موجود ہو تو کسی نامکمل یا گمشدہ نقشے کی تلاش بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی مضبوط عقلی دلیل ہے۔ جب ایک پیغام اپنی مکمل ترین شکل میں ایک محفوظ کتاب اور ایک محفوظ سیرت کی صورت میں پوری انسانیت کے لیے موجود ہے تو نئے نبی کے آنے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔
مصنف کہتے ہیں کہ کائنات کا ارتقاء اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور اب انسان کو ایک عالمی رہنمائی کی ضرورت تھی جو فراہم کر دی گئی۔ ہم نے توحید، فرشتے، کتابیں اور انبیاء پر تفصیلی بات کی۔ یہ سب مل کر ایک فریم ورک تو بنا رہے ہیں، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب انسانی ذہن ایک اور سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کیا؟ فرض کریں ایک شخص یہ سب مان لیتا ہے، اسے پتا ہے کہ قانون کیا ہے، اچھے برے کی تمیز بھی آ گئی، لیکن وہ یہ سب کیوں کرے؟ وہ اپنی خواہشات کی قربانی کیوں دے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس کتاب کے سب سے اہم اور ختمی عقیدے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی آخرت پر ایمان۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پورا فکری ڈھانچہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ مصنف استدلال کرتے ہیں کہ آخرت کے عقیدے کے بغیر نیکی اور بدی کا کوئی ٹھوس پیمانہ، کوئی وزن یا کوئی جوازی باقی نہیں رہتا۔ اس پر یہ اعتراض بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ انسان صرف اپنے ضمیر کی آواز سن کر یا معاشرتی فلاح کی خاطر بھی تو نیک بن سکتا ہے۔ اس کے لیے آخرت کے خوف یا انعام کی کیا ضرورت ہے؟ مصنف اس اعتراض کا باواسطہ جواب دیتے ہیں۔ ضمیر یا معاشرتی فلاح بہت سبجیکٹو یا سبجیکٹو چیزیں ہیں۔ معاشرے کے پیمانے تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ جو چیز آج ایک معاشرے میں درست ہے، کل وہی غلط ہو سکتی ہے۔ ہاں، اخلاقیات تو بدلتی رہتی ہیں۔ بالکل۔ مصنف کی کتاب میں ایک بڑی عام فہم سی مثال دی گئی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ آگ میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتا کیونکہ اسے اس کے طبعی انجام کا کامل یقین ہے کہ آگ اسے جلا دے گی۔ اسے انجام کا 100% یقین ہوتا ہے۔ ہاں، اب اگر انسان کو اس بات کا قطعی یقین ہی نہ ہو کہ آخرت میں اسے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو وہ وقتی اور مادی فائدے کے لیے جھوٹ بولنے یا سڑک پر پڑی ہوئی قیمتی چیز اٹھا لینے سے کیوں رکے گا؟ اگر دنیا کی زندگی ہی کل کائنات ہے تو پھر تو بقائے اسلحہ کے قانون کے تحت ہر طاقتور انسان اپنے فائدے کے لیے کمزور کا استحصال کرے گا، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک اخلاقی ضرورت ہو گئی۔ لیکن منکرین آخرت تو سیدھا سا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تو مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا، انسان مٹی ہو جاتا ہے، اس لیے آخرت کچھ نہیں ہے۔ مصنف اس طرز عمل کو سائنس نہیں بلکہ جہالت قرار دیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ چونکہ ہم نے دیکھا نہیں اس لیے اس چیز کا وجود ہی نہیں، یہ قطعی طور پر غیر سائنسی رویہ ہے۔ جی، اور مصنف صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ متبادل نظریات کا بھی تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آواگون یا ری انکارنیشن کے عقیدے پر بحث کرتے ہیں، جس کے مطابق انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اگلے جنم میں جانور بن جاتا ہے یا جانور اپنے اچھے اعمال سے انسان بن جاتا ہے۔ مصنف اس میں موجود منطقی جھول کی نشاندہی کرتے ہیں نا؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے تو پھر سب سے پہلے کون آیا تھا، انسان یا جانور؟ اور جانور کو کس برے عمل کی بنیاد پر جانور بنایا گیا تھا جبکہ اس کے پاس تو اخلاقی شعور ہی نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا بے سر و پا چکر ہے جس کا کوئی عقلی سرائے نہیں ملتا۔ اور یہاں مصنف وہ سائنسی تشبیہ پیش کرتے ہیں جو واقعی سیدھا دماغ پر دستک دیتی ہے۔ انہوں نے گراموفون کی مثال دی ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت کمال کی ہے۔ کہ جس طرح گراموفون میں آواز کی لہریں اشیاء پر اپنا نقش چھوڑتی ہیں اور پھر انہی لہروں کی مدد سے اس آواز کو ہو بہو دوبارہ سنا جا سکتا ہے، ذرا اس تصور پر غور کریں۔ مصنف دلیل دیتے ہیں کہ انسان کی ہر حرکت، ہر لفظ، ہر عمل کا ریکارڈ اس کائنات میں محفوظ ہو رہا ہے۔ آواز کی لہریں کہیں ختم نہیں ہوتی، وہ کائنات کی فضا کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور اگر آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی آواز اور تصویر کو محفوظ کر کے سالوں بعد دوبارہ پیش کر سکتی ہے، تو اس کائنات کا خالق جس نے خود اس نظام کو وضع کیا ہے، وہ اس کائناتی ریکارڈ کو دوبارہ پلے کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ صرف ایک سائنسی امکان کی بات نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ اس کائنات کے انصاف کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اگر ہم دنیا پر نظر دوڑائیں تو ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ایک انسان انتہائی نیک، ایماندار اور ہمدرد ہونے کے باوجود ساری عمر تکلیفیں اٹھاتا ہے، ظلم سہتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک ظالم، جھوٹا اور کرپٹ انسان دنیا بھر کے مزے لوٹتا ہے، اقتدار میں رہتا ہے اور بظاہر کسی بڑی سزا کے بغیر ہی مر جاتا ہے۔ تو کیا اس ظالم کے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ مصنف اس کو طبعی اور اخلاقی قوانین کے فرق سے سمجھاتے ہیں۔ طبعی اور اخلاقی قوانین کا فرق؟ اس کی کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ فرض کریں کوئی شخص ماچس کی تیلی سے کسی غریب کا گھر جلا دے
और फिर रिश्वत देकर या ताकत के जोर पर दुनिया की अदालतों से बच निकले। अब तभी कानून ने तो अपना काम कर दिया। आग की फितरत जलाना थी, उसने घर जला दिया। लेकिन जो इस अमल का इखलाकी नतीजा था, वो जुल्म, वो नाइंसाफी, वो कहाँ जाहिर होगी? इंसानी अक्ल और कायनाती इंसाफ का तकाजा है कि एक ऐसा इर्तकाई मरहला आना चाहिए जहां तभी कवानीन के बजाय अखलाकी कवानीन की हुक्मरानी हो, जहां आग जलाने पर नहीं बल्कि उस नीयत और जुल्म पर फैसला हो जो इस आग को लगाने के पीछे थी। वही इर्तकाई मरहला आखिरत है। ये बात इंसान की अक्ल को मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर देने वाली है। यानी आखिरत कोई माफूकल फितरत कहानी नहीं, बल्कि वो इस कायनात का अगला और हतमी इर्तिकाई मरहला है। तो हमने इस फिक्री सफर में देखा कि तौहीद से लेकर आखिरत तक ये ईमानियात महज मानने के लिए लिखी गई कुछ इबारतें नहीं हैं। ये दरअसल इंसान के दिमाग को रोशन करने वाला, उसके खौफ को ख़त्म करने वाला और उसे एक इंतहाई जिम्मेदार और बाकिरदार हस्ती बनाने वाला एक मुकम्मल फिक्री और नफसियाती निज़ाम है। और जब कोई भी फर्द इन तमाम बातों को उनकी असल रूह के साथ समझकर शऊरी तौर पर कबूल करता है, तो वो महज एक नया मजहब का लेबल नहीं लगाता, बल्कि वो एक ऐसी कायनाती हकीकत को तस्लीम कर लेता है जो कायनात के साथ, मौशरे के साथ और खुद उसके अपने साथ उसके ताल्लुक को यकसर तब्दील कर देती है। वो अपनी जिंदगी की हर सांस को एक अबदी मकसद के ताबे कर देता है। ये मुतालिया वाकई जहन के कई बंद दरीचे खोल रहा है, लेकिन आज की इस नशिस्त को समेटने से पहले सुनने वालों के लिए मैं एक नया और गहरा जाविया सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताएं। हमने अभी आमाल के रिकॉर्ड होने और आखिरत के इर्तकाई मरहले पर तफसीली बात की, जहाँ आमाल का हिसाब होगा। लेकिन अगर इस तसव्वुर को ज़रा जदीद साइंसी फ्रेमवर्क में रखकर सोचें, अगर कायनात का खालिक वक्त और मकान की कैद से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, तो क्या आखिरत का तसव्वुर महज मुस्तक़बिल में आने वाली कोई चीज़ है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या क्या ये मुमकिन है कि वो एक मुतवाज़ी हकीकत हो जो ऐन उसी वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारे हर अमल के साथ साथ चल रही है और बस हमारी तभी आंखों पर पड़ा पर्दा हटने का इंतज़ार है? अगर आज की साइंस ये साबित कर रही है कि हमारी हर आवाज़ और हरकत कायनात के पर्दे पर नक्श हो रही है, तो ज़रा सोचें कि ये एहसास एक बंद और तारीक कमरे में हमारे सांस लेने, हमारे बोलने और हमारे सोचने के अंदाज को किस हद तक बदल सकता है। क्या हम वाकई कभी तन्हा होते हैं? ये एक ऐसा तसव्वुर है जो इंसान के ज़मान और मकान के फ़हम को हिला कर रख देता है। अगर वाकई ऐसा है, तो फिर हमारा हर लम्हा, हर फैसला महज गुजर नहीं रहा, बल्कि इसी वक्त अबदियत के कैनवस पर नक्श हो रहा है। ये ईमानियात वाकई कोई खुश्क फ़लसफ़ा नहीं, बल्कि वजूद की गहरी तरीन तफ़हीम है। लेकिन ये तो सिर्फ एक अंदरूनी और फ़िक्री बुनियाद थी। बस सामने आने ही वाला है, क्योंकि जब ये ताकतवर अकायद इंसान के जहन से निकलकर बाजारों, अदालतों, सियासत और मुआशरे की अमली जिंदगी से टकराते हैं, तो क्या होता है? अगर कोई कहे कि आम दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारना या कारोबार में ईमानदारी दिखाना, यहाँ तक कि अपने घर वालों के साथ मुस्कुराकर बात करना भी उतनी ही बड़ी इबादत है जितनी नमाज पढ़ना, तो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। बिल्कुल। आमतौर पर इबादत का तसव्वुर चंद मखसूस रसूमात तक ही महदूद समझा जाता है ना? सही, लेकिन आज की इस तफसीली निशिस्त में हम सैयद अबुल आला मौदूदी की किताब टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम के आखिरी हिस्से का जायजा ले रहे हैं, जहां इस तसव्वुर को बिल्कुल एक नए और वसी पैमाने पर पेश किया गया है। हाँ, और इस हिस्से में इबादत, दिन और शरिया का फ़र्क और उन बुनियादी उसूलों को समझाया गया है जो एक मुकम्मल तहजीबी ढांचा तश्कील देते हैं। अच्छा, एक बात वाज़ेह करनी ज़रूरी है शुरू में ही। इस किताब में कुछ मुआशरती और सियासी निज़ाम जैसे ख़ानदान का बंटवारा या जंग के उसूल बयान हुए, तो मेरी कोशिश होगी कि हम इन्हें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल अंदाज में पेश करें। वाकई ये ज़रूरी है ताकि असल मवाद और उसकी फ़िलॉसफी को ठीक ठीक समझा जा सके बगैर किसी ज़ाती राय के। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। चैप्टर 5 में इबादत की जो बुनियादी तारीफ बयान की गई है, वो क्या है? देखें, इस मुताले का सबसे दिलचस्प पहलू ही यही है कि यहाँ मजहब को किसी मखसूस इबादतगाह की चार दीवारी तक महदूद नहीं रखा गया। इबादत दरअसल लफ्ज़ अब्द से निकला है, जिसका मतलब गुलाम या बंदा होना है। सही कहा। एक गुलाम का काम क्या होता है?
اپنے آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، تو اس مفہوم کے تحت زندگی کا ہر وہ عمل جو خدا کی رضا کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ واقعی نظر ثانی کی دعوت دیتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص صبح اٹھ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اور رشوت یا دھوکے سے بچتا ہے، صرف اس نیت سے کہ خدا ناراض نہ ہو، تو اس کا وہ دکان پر بیٹھنا یا آفس میں کام کرنا بھی عبادت ہے۔ بالکل، وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے ایک ٹھیک نیت کے ساتھ، تو وہ عبادت ہی ہوئی۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر زندگی کا ہر کام ہی عبادت ہو سکتا ہے تو پھر نماز، روزہ، حج، ان سب مخصوص کاموں کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اصل میں کتاب اس الجھن کو ایک بہترین تربیتی نظام یعنی ایک ٹریننگ پروگرام کی مثال سے سلجھاتی ہے، جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ یہ دراصل اس وسیع عبادت کے لیے انسان کو تیار کرنے کا ایک ریفریشر کورس ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیں، نماز کو دیکھ لیں۔ دن میں 5 وقت دنیا کے کاموں سے نکل کر خدا کے سامنے کھڑے ہونا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اصل آقا کون ہے۔ دنیا کی بھیڑ میں انسان بھٹک سکتا ہے، خود غرضی کا شکار ہو سکتا ہے۔ نماز اسے بار بار اس کے اصل مقصد کی طرف واپس کھینچ لاتی ہے۔ اور نماز کی جماعت کا جو نظام کتاب میں بیان ہوا ہے وہ معاشرتی مساوات یعنی ایکوالٹی کا ایک عملی مظاہرہ لگتا ہے۔ بے شک، جب کانگریگیشنل پریئرز ہوتی ہیں تو وہاں کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہوتا۔ امیر، غریب، کسی ملک کا صدر اور ایک عام مزدور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم ایکوالٹی اور کلاس ڈیفرنسز ختم کرنے کی بہت باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ نظام دن میں 5 دفعہ اس کی عملی مشق کرواتا ہے۔ اور یہی مشق جب سالانہ پیمانے پر ہوتی ہے تو وہ روزے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ روزہ ایک مہینے کا مکمل ڈسپلن ہے نا؟ صحیح، پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنا، باوجود اس کے کہ کھانا دستیاب ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ اسے سن کر لگتا ہے اس کا نفسیاتی اثر پورے معاشرے کی ہم آہنگی کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ واقعی ہوتا ہے، جب ایک دولت مند شخص بھوک برداشت کرتا ہے تو اسے عملی طور پر احساس ہوتا ہے کہ معاشرے کے غریب طبقے پر کیا گزرتی ہے۔ یہ صرف فاقہ کاشی نہیں بلکہ ایمپتھی بلڈ کرنے کا ایک زبردست ٹول ہے۔ اس ایمپتھی کا سب سے بڑا عملی نتیجہ زکوٰۃ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ زکوٰۃ کا تصور بہت گہرا ہے، خاص طور پر آج کے ویلتھ کانسنٹریشن کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے۔ آج دنیا کی آدھی دولت چند فیصد لوگوں کے پاس جمع ہو چکی ہے۔ کتاب زکوٰۃ کو اس خود غرضی اور ہورڈنگ کا بہترین علاج بتاتی ہے۔ جو سالانہ بچت کا 2.5% حصہ ہے وہ امیر سے نکل کر ضرورت مند تک جاتا ہے۔ اور یہی اس کی اکنامک فلسفی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں دولت امیر کی طرف کھینچتی ہے، خاص طور پر سود یعنی انٹرسٹ کے ذریعے، لیکن زکوٰۃ اس کے بالکل برعکس کام کرتی ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ جو لوگ اپنا مال صرف اپنے عیش و آرام کے لیے جمع کرتے ہیں جبکہ ان کے آس پاس لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، وہ ظالم تصور ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ویلتھ کو فریز ہونے سے روکتی ہے، اسے سوسائٹی میں سرکولیٹ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم حج کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس مساوات کو ایک عالمی سطح پر لے جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ اپنے رنگ، نسل اور رتبے کا لباس اتار کر ایک ہی جیسے سفید کپڑوں میں جمع ہوتے ہیں۔ بالکل، جو عالمی برابری کا سب سے بڑا مرکز بن جاتا ہے۔ ان سب عبادتوں کے تحفظ اور انہیں قائم رکھنے کے حوالے سے کتاب میں جہاد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ عام طور پر اس لفظ کے گرد کافی غلط فہمیاں ہیں، لیکن یہاں اس کا مفہوم بالکل واضح اور دفاعی یعنی ڈیفینسو بتایا گیا ہے۔ جب اس طرز زندگی کو مٹانے، دبانے یا لوگوں پر ظلم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس ظلم کے خلاف جان و مال کی قربانی دے کر کھڑے ہونا اور آخری کوشش کے طور پر مقابلہ کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ تو یہ کسی پر دبدبہ قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو روکنے کا ایک میکینزم ہے۔ صحیح کہا۔ اب روحانیت اور ڈسپلن کی اس گہرائی کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو اپنی عملی زندگی میں بھی توازن چاہیے، اور یہی توازن ہمیں کتاب کے 6 باب میں ملتا ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یعنی دین اور شریعہ کا فرق کیسے واضح ہوتا ہے؟ یہ دونوں لفظ اکثر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک بنیادی اور تحقیقی فرق ہے۔
کتاب نہایت ٹھہراؤ اور گہرائی کے ساتھ بتاتی ہے کہ دین ان بنیادی عقائد اور اصولوں کا نام ہے جو تاریخ کے تمام انبیاء کا مشترکہ پیغام رہا ہے۔ جیسے خدا کو ایک ماننا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ بالکل، دین کبھی نہیں بدلا، یہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، جبکہ شریعہ وہ تفصیلی قوانین اور احکامات ہیں جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آخری نبی کے ذریعے ایک مکمل اور آخری شریعت دے دی گئی، جو آگے آنے والے ہر دور کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اب اس شریعہ کو عام انسان کی عملی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے جو قانونی کوشش کی گئی اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کتاب میں 4 بڑے مکاتب فکر کا ذکر ہے: حنافی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ اکثر لوگ ان اختلافات کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں یا انہیں آپس کا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ چاروں درست ہیں۔ اصل میں یہ اختلاف نہیں بلکہ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے۔ اچھا؟ یہ مکاتب فکر عظیم عالموں کی تحقیق کا نتیجہ ہیں جنہوں نے اصل قوانین کو مختلف حالات میں لاگو کرنے کے طریقے مرتب کیے ہیں۔ یہ معمولی فرق دراصل ایک ہی سچائی کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ جیسے ایک ہی آئینی واقعے کو 2 گواہ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں جبکہ دونوں سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بحث فقہ اور تصوف کے موازنے کی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مذہب کے ظاہری قوانین پر تو بہت زور دیتے ہیں، مثلاً نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں یا وضو کا پانی کتنا استعمال کرنا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے اندر کی روح بالکل غائب ہوتی ہے۔ کتاب فقہ اور تصوف کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں بلکہ لازم و ملزوم قرار دیتی ہے۔ فقہ ظاہری عمل کو دیکھتی ہے اور تصوف اس عمل کی نیت اور روح کو۔ مودودی اس فرق کو واضح کرنے کے لیے ایک بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر روح یا تصوف کے عبادت اس شخص کی طرح ہے جو ظاہر میں تو بہت خوبصورت ہو، اس کے اعضاء ٹھیک ہوں، لیکن اس کے اندر کردار کا کوئی وجود نہ ہو۔ اور دوسری طرف بغیر صحیح قوانین یا فقہ کے عبادت اس شخص کی طرح ہے جس کا کردار تو بہت اچھا ہو لیکن وہ ظاہری طور پر مجروح یا ڈیفارمڈ ہو۔ اس لیے سچا تصوف وہی ہے جو ہمیشہ شریعہ اور فقہ کے حدود کے اندر رہے۔ بغیر قانون کے روحانیت گمراہی بن سکتی ہے اور بغیر روحانیت کے قانون صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ کیا زبردست مثال ہے! یہ واضح کرتی ہے کہ اسلام بیلنس پر کتنا زور دیتا ہے، اور یہی توازن ہمیں کتاب کے 7ویں باب میں ملتا ہے جہاں شریعہ کے بنیادی اصول اور the 4 rights یعنی 4 بنیادی حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان حقوق کو ان کے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو اصول یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جو بھی طاقتیں اور وسائل دیے ہیں وہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ شریعہ سکھاتی ہے کہ ان وسائل کا ٹھیک استعمال کیسے کرنا ہے۔ صحیح فیصلہ کرتے وقت بنیادی اصول یہ ہے کہ کم نقصان کو برداشت کر کے بڑے نقصان سے بچا جائے، اور ضرورت پڑے تو چھوٹے فائدے کو قربان کر کے بڑا فائدہ حاصل کیا جائے۔ اس بنیاد پر زندگی کو 4 حقوق میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حق ہے خدا کے حقوق، جو یقیناً سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شریعہ کتنا پریکٹیکل توازن رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے تاکہ عبادت کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ اگر انسان سفر میں ہے تو قصر کی سہولت ہے، یعنی نماز آدھی کر دی جاتی ہے، اور بیماری میں روزے کی چھوٹ ہے۔ یہی لچک اس نظام کو ہر زمانے کے قابل بناتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق ہے نفس کے حقوق، یعنی اپنے آپ پر جو حقوق ہیں۔ تاریخ میں اکثر مذہب کے نام پر خود کو تکلیف دینا نیک کام سمجھا جاتا تھا، لیکن کتاب واضح کرتی ہے کہ انسان اکثر سب سے زیادہ ظلم خود پر کرتا ہے۔ اسلام نے سنیاس یا دنیا ترک کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ پوائنٹ آج کے دور میں جہاں لوگ برن آؤٹ کا شکار ہیں اور سیلف کیئر کی باتیں کرتے ہیں بہت ریلیونٹ لگتا ہے مجھے۔ واقعی اپنا خیال رکھنا، اچھا کھانا، پہننا اور جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا، یہ سب دینی فرض ہیں۔ حتیٰ کہ خودکشی کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ انسان کی جان اس کی ذاتی ملکیت نہیں، خدا کی دی ہوئی امانت ہے۔ انسان کو دنیا کی ذمہ داریوں سے بھاگ کر جنگل میں نہیں جانا بلکہ بھیڑ میں رہ کر خدا کو پانا ہے۔ اور جب انسان اس بھیڑ میں رہتا ہے تو تیسرا حق لاگو ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق۔ اس حصے میں خاندان کے نظام کے حوالے سے جو رولز ڈیفائن کیے گئے ہیں
تاکہ سوسائٹی مضبوط ہو، اس پر کتاب کا موقف کافی واضح ہے۔ مرد کی ذمہ داری وسائل کمانا اور تحفظ دینا ہے، جبکہ عورت کی بنیادی ذمہ داری گھر کا ماحول اور آنے والی نسلوں کی تربیت سنبھالنا ہے۔ یہ بٹوارا خاندان کو بغیر ٹکراؤ کے چلانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اسی معاشرتی تحفظ کے تحت وراثت کے قوانین آتے ہیں۔ ہمارے ہاں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے، لیکن اسلامی وراثت کا قانون دولت کو فورسفلی بھائی، بہن، ماں باپ، بیوی اور بچوں میں تقسیم کر دیتا ہے، جو آٹومیٹکلی ویلتھ انیکوالٹی کو کاؤنٹر کرتا ہے۔ پھر جھوٹ، چوری، سود اور جوئے کی ممانعت ہے، کیونکہ ان سے دوسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ سوسائٹی کے ان حقوق سے آگے بڑھ کر کتاب ایک چوتھے حق کی طرف جاتی ہے، تمام مخلوق کے حقوق۔ یہ ڈیٹیل بہت متاثر کن ہے کہ اسلام جانوروں اور درختوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرنے کا طریقہ، جسے دھاب کہتے ہیں، اس میں تیز دھار آلے سے جانور کی شہ رگ کو فوراً کاٹ دیا جاتا ہے، تاکہ دماغ کی طرف خون اور پین ریسپٹرز کا کنیکشن فوراً ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ صحیح، اور جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اور صرف یہی نہیں، کسی جانور کو مزے کے لیے نشانہ بنانا، فضول میں درخت کاٹنا، یہاں تک کہ وضو کے لیے پانی ضائع کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ آج جب دنیا کلائمیٹ چینج اور اینیمل رائٹس سے جوجھ رہی ہے تو یہ قوانین کتنے آگے کی سوچ لگتے ہیں۔ انہی باتوں پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوانین کسی ایک نسل یا وقت کے لیے نہیں ہیں۔ صدیوں کے نقصانات اٹھانے کے بعد آج کی ماڈرن انسانیت واپس انہی قوانین کی طرف لوٹ رہی ہے جو 1400 سال پہلے پیش کیے گئے تھے، جیسے رنگ و نسل کا فرق ختم کرنا، غلامی کو برا سمجھنا یا نیچر کا خیال رکھنا، جو شریعہ نے اپنے بنیادی فریم ورک میں شروع میں ہی طے کر دیا تھا۔ تو اس تمام ڈسکشن کو اگر سمیٹا جائے تو ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام کا یہ آخری حصہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام چند عقائد کا بکھرا ہوا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک آپس میں مکمل طور پر جڑا ہوا انٹیگریٹڈ ذہنی، روحانی اور تہذیبی ڈھانچہ ہے۔ ایک نظام جو انسان کو اس کی اپنی ذات، معاشرے اور اس پوری کائنات کے ساتھ بہترین توازن میں لا کھڑا کرتا ہے، جہاں دنیا اور آخرت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس سفر کے آخر میں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم جن بڑے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جیسے ڈپریشن، اکیلے پن کا شکار ہونا، ویلتھ انیکوالٹی یا ماحولیاتی بحران، ہم ان کے حل ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر رہے ہیں۔ صحیح۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان مسائل کا بہترین اور آزمودہ حل اس 1400 سال پرانے سویلائزیشنل فریم ورک میں پہلے سے موجود ہو؟ ایک ایسا فریم ورک جسے شاید ابھی تک اس کی اصل گہرائی اور توازن کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے اور ایک ایسا تھاٹ ہے جو ذہن میں دیر تک گونجتا رہے گا۔ علمی جستجو کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ آگے بڑھنے اور نئی کتابوں کے نئے عوامل کو سمجھنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ نئے مواد اور نکات کے ساتھ اگلے جائزے میں ملاقات ہوگی۔ سننے والوں کا اس سفر میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔